औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, एक तो शरह दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर की। वो कौन सा तरीका था, वो कौन सा रास्ता था जो हम पिछली आयत करीमा में पढ़ चुके हैं कि ये वही रास्ता था जो नूह अलैहिस्सलाम का रास्ता था, ये वही रास्ता था जो ईसा का रास्ता था, जो मूसा का रास्ता था और दूसरे अंबिया कराम का रास्ता था, और यही रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था। अब वो दीन का एक रास्ता मुकर्रर कर दिया गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन तमाम हो गया। अब उस शरीयत में, उस राह में अगर कोई चेंज लाता है, अगर कोई कहता है कि ये भी दीन में है, तो फिर मतलब क्या हुआ, और हम उसकी बात मान लेते हैं। इसका मतलब है कि हमने अल्लाह के मुकाबले में किसी और को जो है वो साथ जो है वो अल्लाह का शरीक बना लिया, अल्लाह के बराबर ठहरा दिया किसी को। ये सही है ना कि जब हमने दीन तो एक बना दिया, अल्लाह ने उसकी शरीयत, उसका रास्ता मुकर्रर कर दिया कि ये तुम्हारा दीन है, तुमने इस तरह इसको जो है वो चलाना है, इस तरह इसके ऊपर अमल करना है। अब अगर हम उसमें कुछ चीजें ऐसी जो है वो शामिल कर दें, जैसा कि बनी इसराइल बहुत सारी चीजें उन्होंने दीन में शामिल कर दी थी, और शामिल करके वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। वो लिखते खुद अपने हाथ से, अपने तरफ से जो है वो शामिल करते और फिर कह देते कि अल्लाह, नाम अल्लाह का लगा देते। सूरह बकरा में हम पढ़ के आए हैं, फवैलुन लिल्लज़ीना, पस्तबाही है उन लोगों के लिए, यक्तबूनल किताबा, जो लिखते हैं किताब बेअयदीहिम, साथ अपने हाथों के, अपने हाथों से लिखते हैं, सुम्मा यकूलूना, फिर वो कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। आज भी कितनी चीजें हमने मज़हब में, दीन में ऐसी शामिल कर ली जिनका ना तस्करा कुरान में मिलता है, ना तस्करा किसमें मिलता है, सुन्नत में मिलता है, सीरत तैयबा में मिलते हैं, लेकिन हम उसको स्वाब समझ के करना शुरू कर दिया हुआ हमने। इसका मतलब यह है कि जिसने ये शुरू किया, हमने उसको मानना शुरू कर दिया अल्लाह और उसके रसूल के साथ, मुकाबल बना दिया। जब मुकाबल बना दिया तो मतलब है वही शरीक बना दिया। और ये काम कोई बुत नहीं करता, कोई बेजान जो है पत्थर नहीं करता, कोई दरख्त नहीं करता, ये कौन करता है? ये करते कौन है? हमारे बड़े। हमारे बड़े कौन है? सबसे पहले तो वो जो मेंबर पार्लियामेंट हो सकते हैं कि ऐसा कानून नाफिज कर दिया जिस कानून की जो है वो इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है। हमारे उलमाए हजरात या मशाइख या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी दुकानें चमकाने के लिए कुछ ऐसे सजादा नशीं, कोई गद्दी नशीं, जिन्होंने जो है वो कह दिया कि नहीं, ये उर्स बनाना ही तुम्हारा जो है वो दीन का काम है, ये जुलूस निकालना ही तुम्हारे दीन का काम है, ये जो है वो झंडे लगाना, ये झंडियां लगाना, ये लाइटें लगाना, ये यही दीन है। इसका तो कहीं तस्करा नहीं मिलता हमें। हम चलें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बाद देख लें, क्या सहाबा कराम की जिंदगी में ऐसी चीजें मिलती हैं? हमें नहीं मिलती। क्या ताबईन की जिंदगी में मिलती हैं? नहीं मिलती। तबा ताबईन की जिंदगी में मिलती हैं? नहीं मिलती। वही लोग थे ना सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले लोग, फिर वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देख पाए, उनके साथ नहीं उम्र बसर की, लेकिन उनके सहाबा के साथ जिंदगी बसर की। और फिर कुछ लोग वो उन लोगों को जानते थे जिन्होंने सहाबा के साथ जिंदगी गुजारी, तबा ताबईन। जब वहां पे नहीं है, किसी और ने बनाया, तो मतलब क्या हुआ? 2 जमा 2 4 के उसको हमने अल्लाह के मुकाबले शरीक कर लिया कि हाँ, मैंने अल्लाह की बात माननी है, साथ मैंने इसकी बात भी माननी है। उनके लिए पैगाम है इन आयत करीमा में, अम लहुम शुरकाउ, इस्तफहामिया, क्या उनके लिए जो शरीक हैं, शरउ लहुम मिनद्दीन, मुकर्रर कर दिए उनके लिए दीन में रास्ते निकाल दिए उनके, मालम, जिसका नहीं, याजन हुक्म दिया, अजन से हुक्म दिया, बेही, जिसका अल्लाह ने। क्या उनके शरीकों ने दीन में उनके लिए ऐसे रास्ते बना दिए हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया? अब अपने गिरेबानों में झांक के हम देखें, कितने ऐसे काम हैं जिसका कोई हमें सबूत नहीं मिलता कुरान और सुन्नत में। मतलब क्या हुआ कि ये वो लोग हैं जिन लोगों को जो है वो हमने खड़ा कर दिया अल्लाह के बराबर। अब ये वही लोग थे। अब इसका अंजाम क्या हुआ? देखिए कि जब यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, तो मतलब क्या, यश्तरू बिही समनन कलीला, किसके लिए? चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए, इस दुनिया में अपने मालूमात को बढ़ाने के लिए, जायदादें बनाने के लिए। फवैलुन लहुम मिम्मा कतबत
ایدیہم، بہت ہی تباہی ہے، جو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دین لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے، تباہی اور بربادی ہے جو وہ اس سے کمائی کرتے ہیں۔ جس نے بھی یہ کام کیا اس کے لیے ایک وعید سنا دی گئی کہ اس کے لیے جو یہ لکھتا ہے، جو اس سے کماتا ہے، وہ سب کچھ برباد ہے۔ تو کیا ان کے شریک ایسے ہیں جنہوں نے دین میں سے ایسے راستے نکال دیے ہیں جن کا کوئی اللہ نے ذکر نہیں کیا، حکم نہیں دیا؟ اب اللہ کو غصہ تو بہت ہے۔ ولولا کلمۃ، اور اگر یہ بات اللہ کی الفصل، فیصلے کی، اگر یہ فیصلے کی بات نہ ہوتی، وہ گھڑی وہ مقرر نہ کر دی گئی ہوتی، وہ دن جو ہے وہ نہ لکھ دیا گیا ہوتا، لقضی بینہم، یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر اللہ نے ان کو مہلت نہ دی ہوتی، اگر اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقررہ نہ لکھ دیا ہوتا، لقضی بینہم، یقیناً لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا، قضیہ فیصلہ، بینہم یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اسی وقت۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالموں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم ان کس سے؟ المناک سے، ایسا عذاب جس سے عذاب بھی پناہ مانگے، جس کا ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے وہ کیسا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جس نے یہ شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، اللہ کے مقابل ٹھہرا دیا، کہہ دیا کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اللہ ان کو مہلت دیے ہوئے ہے۔ کس لیے مہلت دیے ہوئے ہے؟ کہ شاید وہ پلٹ آئیں، شاید وہ معافی مانگ لیں۔ نہیں معافی مانگیں، اللہ اگر چاہتا تو اس وقت ان کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ نے تو لکھ رکھا ہے کہ میں نے ہر کسی کو ایک مقررہ مدت تک جو ہے وہ چھوڑے رکھنا ہے۔ باقی وہ کہیں جا نہیں سکتا، اس دنیا سے جو ہے وہ کہیں نکل نہیں سکتا، کہاں کہاں ہے، الٹیمیٹلی میرے پاس ہی آنا ہے۔ ہر چیز کے لیے تو وہ میرا محتاج ہے، وہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ تو میں نے فیصلہ کر دیا، مہلت دے دی ہے، اس کی مہلت تک اگر وہ پلٹ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اب دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمین، تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامات مضارع، مخاطب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، آپ دیکھو گے الظالمین، ظالم لوگوں کو، مشفقین، مشفقین لفظ کس سے ہے؟ اشفاق، ان سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوف زدہ ہونا، ڈرنا۔ مشفقین، ڈرنے والے، مما کسبوا، اس سے جو کمائی کی انہوں نے۔ آج جو بھی اس راہ پہ چل رہے ہیں، اگر ان سے بات کی جائے اس دن کی، اس روز محشر کی، نمبر ایک تو مانیں گے نہیں، اور جس دن وہ واقع ہو جائے گا ڈر بھی ان کو ہوگا۔ مما کسبوا، اس سے جو کمائی کی انہوں نے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِ، اور وہ ان کے اوپر آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے۔ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، وہ آخرت کی گھڑی آنے والی ہے۔ اس دن کو جو دن مقرر ہے، دیکھیے آخرت کی گھڑی کب ہے؟ ایک تو ہم نے کہتے ہیں کہ وہ روز محشر جس دن جی اٹھنا ہوگا۔ دیکھیے یہ تو آخرت تو اسی وقت شروع ہوتی جس وقت ہمارا جو ہے وہ یہاں سے سانس فار پورے ہو جاتے ہیں۔ جس دن مہلت ہماری پوری ہوگی، جس دن ہم مر گئے، ہمارے لیے تو قیامت سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی اللہ کے اوپر منحصر ہے کہ اللہ عالم برزخ میں ہمیں کتنا عرصہ رکھتا ہے۔ وہ عالم برزخ آسان بناتا ہے یا ہمارے لیے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے جو ہے وہ عذابوں والا آتا ہے۔ ہم پہلے بھی تو ہزاروں لاکھوں سال گزار کے آئے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے جب سے بنی ہے یہ دنیا، جب سے اللہ نے اس خلق کو پیدا کیا، ہمیں صرف ہسٹری پتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر اللہ کیسے ہے؟ اس لیے ہے کہ جب ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا تو ہم سے پوچھا گیا تھا اس وقت، الستو بربکم، کون ہے رب تمہارا؟ قالوا بلا، ہاں کیوں، آپ ہی ہیں ہمارے رب۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں آپ ہی رب ہیں۔ اس لیے بائی ڈیفالٹ تو ہمارے اندر اللہ ہے، ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ نیکی ہے، بلائی ہے، لیکن ہم دنیا کی چاہت میں اس نیکی کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دیتے ہیں، اس خیر کو جو ہے ہم مٹا دیتے ہیں، ہم شر کی طرف بھاگتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمارے لیے راہ تخلیق کی ہے اس راہ کو چھوڑ کے دوسری راہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی دوسری راہ بتاتا ہے اللہ کے ساتھ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اگر اللہ نے مہلت کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو فیصلہ کر دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمین، تو دیکھے گا ان لوگوں کو، مشفقین، ڈرتے ہوئے، مما کسبوا، اس سے جو کمائی کی ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ جب گناہ کرتے ہیں نا تو پھر اندر احساس ضرور ہوتا ہے، سر پہ تھوڑا ضرور پڑتا ہے کہ یہ میں نے کر لیا، یہ میں کیا کر بیٹھا۔ اب اگر تو وہ جو ہے وہ اس سے معافی مانگ لے گا تو اللہ کے نزدیک آ جائے گا،
اگر وہ اس کے اوپر اکڑ کرنے لگے گا، اگر اس کے اوپر اصرار کرنے لگا، اصرار اکڑ کیا ہوتا ہے؟ اس گناہ کا بار بار کرنا، کہ اس کو گناہ کو سمجھنا ہی نہ، اور پھر اس طرح کہ گناہ کرتے 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 کرتے، پہلے تو ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، جب وہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، تو وہ نقطہ بڑھتے 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ پھر مور لگا دیتا ہے۔ تو جو کمائی کی ان کے، وہ ڈرتے ہیں اس سے، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا ہے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِ، اور وہ ان کے اوپر واقع ہونے والا ہے، وہ آنے ہی والا ہے، وہ دن آنا ہی ہے، وہ عذاب جو ان کے اوپر جن سے وعدہ کیا گیا وہ ان کے اوپر آگے رہے گا، وہ ڈرتے ہیں اس سے۔ اب ایک طرف سے تو یہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف سے کون لوگ ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ تو ہوں گے جہنم میں، یہ تو وہاں پہ عذابوں میں مبتلا ہوں گے جو ان کے اوپر ان کے سر پہ آ پڑا ہوگا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فی، وہ ہوں گے روضات الجنہ، روضہ کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو، اس لیے کہتے ہیں ریاض الجنہ، باغوں میں سے ایک باغ، اسی کو سبز زار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہو گئے بہشتوں کے باغات میں، جنتوں کے باغات میں۔ اب اس کے بعد ایک چیز جو یہاں پہ اتنی سی کہہ دی گئی ہے نا، اس کا کوئی جو ہے وہ مقابل نہیں ہے۔ لہم، لیے ان کے ہوگا، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ ایک تابعی سے جو ہے وہ روایت ہے کہ ایک ابر آئے گا، وہ ابر جو جس قسم کی بارش چاہے گا، وہ چاہیں گے وہ بارش برسا دے گا۔ وہ چاہیں گے اس میں سے میوے اتر آئیں، میوے اتر آئیں گے۔ وہ چاہیں گے اس میں سے ہم عمر عورتیں اتر آئیں، جوڑے اتر آئیں، اس میں سے وہ ان کی بارش، جو وہ چاہیں گے۔ جنت وہ ہے، ہمیں تو صرف ایک خیال دے دیا گیا ہے، وہ ہے جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، اور نہ جس کی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ وہ کیا ہوگی، وہ کس طرح کی ہوگی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر ایک روایت میں یہ کہہ دیا گیا کہ ایسا ابر آئے گا اور جو کوئی بندہ چاہے گا وہ اسی ابر میں سے وہی برسے گا اس کے اوپر۔ یہ دنیا ممکنات کی یہ لاز جو ہیں، یہ فزکس کے یہ جو لاز ہیں، لاز تو یہ اس دنیا کے لیے بنا دیے اللہ نے۔ اللہ کے لیے تو کس نے بنایا پانی کو کہ جو ہے وہ پانی اپنے اندر جو ہے وہ لکڑی کو ڈبوئے گا نہیں، کشتی کو ڈبوئے گا نہیں، اللہ نے حکم دیا نا اس کو۔ آگ کو کس نے خاصیت دی کہ یہ جلے، یہ جلائے، اللہ نے حکم دی۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو لاز تو اس دنیا کے لیے ہیں، اس دنیا کے لیے کوئی لا نہیں، وہ لا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لا ہیں۔ جب کہا گیا لہم، لیے ان کے، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، شاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، جو وہ چاہیں گے، جو دل کرے گا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ یہاں پہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی نعمت مل جاتی ہے، کتنی بھی بڑی فیسلٹی مل جائے، کچھ عرصے بعد دل اچاٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ ہم چاہے محلات میں رہ لیں، چاہے ہم جو ہے وہ کسی گل و گلزار باغات جو ہے وہ ہمارے ہو جائیں، ایک عرصے کے بعد ہمارے لیے وہ ویلیو کھو بیٹھتے۔ لیکن وہاں پہ کوئی چیز کسی چیز کی ویلیو کم نہیں ہوگی۔ ایک چیز کھائیں گے ایک دفعہ جو ہے مختلف ٹیسٹ ہوگا، دوسری دفعہ کھائیں گے وہی چیز، اس کا ٹیسٹ اور مختلف ہوگا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ دنیا ہی ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو چاہو گے ملے گا، اب وہ قبول ہے یا یہ قبول ہے جس کی جو ہے وہ کل کو اگلے پل کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا عبدالآباد، ہمیشگی والی زندگی۔ اور وہاں پہ لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو چاہو گے ملے گا۔ اب وہ چاہیے یا یہ چاہیے، فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، اگلے پل کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اس سیدھے راستے پہ جانا ہے، ھذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میری سیدھی راہ، اس راہ پہ چلنا ہے، یا ہم نے اس راہ کو چھوڑ کے ان کے جنہوں نے دین میں جو ہے کچھ اور راستے نکال دیے اللہ کے حکم کے بغیر، اس راہ پہ چلنا ہے۔ فیصلہ ہم خود کر لیں، ابھی یہ کر لیں گے۔ ذالک، یہی ہے، هو الفضل الکبیر، بڑا فضل، یہ ہے اللہ کا بڑا فضل۔ اگر تو ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، تو کامیابی لکھ کے دے دی گئی ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، ان کے لیے کہہ دیا گیا لہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ تمہارے لیے کہہ دیا گیا لہم ما یشاؤون، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اب فیصلہ خود کر لیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کامیابی زیادہ بڑی ہے، یہی کامیابی بڑی ہے، والفضل الکبیر، بہت بڑی کامیابی۔ آج ہم سوچ لیں، لکھا ہوا ہمارے سامنے، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، سند ہے۔ ہم جاتے ہیں بازار سے وارنٹی کارڈ مانگتے ہیں یا گارنٹی مانگتے ہیں، اس کی یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ اب اس گارنٹی کو مان لیں، اس کے بعد جو عمل کر لیں،
چند گھڑیاں، چند پل، کتنے کوئی پتہ نہیں ہے کب سانس نکل جائے ہماری. ایوریج ایج بھی لگا لیں تو ہم میں سے اکثر جو ہے اس ایوریج ایج کے یا آس پاس ہیں یا وہ کراس کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی کسی بھی لمحے جو ہے وہ کال آ سکتی ہے. ویسے تو پروبیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں بھی جایا جا سکتا ہے، جوانی میں بھی لوگ جاتے ہیں ہمارے سامنے. ہم سے چھوٹے کتنے چلے گئے؟ اگر ہم ایوریج ایج کے طور پہ بھی لے لیں تو ہم آلموسٹ اس کے اوپر پار ہیں یا اس کے اوپر جا چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بلاوے کی گھڑی تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو کیوں نہ اس کبھی کے آنے سے پہلے آج اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آج پلٹ جائیں. جو اللہ نے گارنٹی کر کے لکھ دیا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑے فضیلت ہے. اس فضل کو جو ہے وہ ہم پکڑ لیں، تب ہمارے لیے ہوگا لہم ما یشاؤون عند ربہم. اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے جن کے لیے یہ کہا جائے کہ لہم ما یشاؤون، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا وہاں پہ. اب یہی خیر ہے، یہی بلائی ہے، یہی سب سے بڑا فضل ہے. سوچنا ہم نے ہے، اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے، اختیار کی بیسس پہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان کے شریک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کچھ ایسے راستے مقرر کر دیے ہیں، ایسے شرع کیا ہوتا ہے؟ شریعت، راستہ، وہ جو مقرر کر دیے دین میں، ما لم یأذن، نہیں حکم دیا جن کا اللہ نے. سوری، ہاں جی، نہیں جس کا حکم دیا اللہ نے. خود سوچ لیں، خود دیکھ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، کتنے کام ہم نے دین کے نام پہ شروع کر دیے ہیں جن کا دین میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہماری رسومات کے اوپر ہم نے بہت کچھ جو ہے بنا لیا ہوا ہے. جیسے آج بنا لیا اسی طرح پہلے لوگوں نے بنا لیا تھا. مال میں بھی کیا کرتے تھے اس وقت؟ وہ پٹے ڈال دیتے تھے کہ یہ پیراں دا، یہ فلاں بت کا، فلاں دربار کا. آج ہم وہی سب کچھ کرتے ہیں. آج ہم نے جو ہے وہ 11ویں جماعت 11ویں کی جو ہے وہ دیگیں کہ یہی ہے، درباروں پہ دیگیں لے جانا، درباروں پہ چڑھاوے چڑھانا. کیا کہیں حکم ہے ایسا؟ اللہ نے نہیں حکم دیا کہیں بھی. تو جن کی ہم بات مانتے ہیں ہم ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. اللہ کی اگر یہ فیصلے والی گھڑی نہ ہوتی، اس کی بات طے نہ ہوتی، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور ان ظالموں کے لیے بہت ہی المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس دن کہ کر تو بیٹھے ہیں، اب ہمارا انجام کیا ہے. اور ان کا انجام کیا ہوگا اور کیا کر رہے ہیں؟ مما کا ثبوت، جو وہ کمائی کریں. ہوا واقع بہم، وہ ان کے اوپر آنا ہی آنا ہے، ان کو عذاب جھیلنا ہی جھیلنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں. اور شریک صرف یہ نہیں ہے کہ میں جا کے کسی بت کو یا کسی اور چیز کو سجدہ کروں. اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات کے منافق کوئی بات اڈاپٹ کر لینا، اس بات پہ چل پڑنا، وہی شرک ہے. میں نے اللہ کی بات کو رد کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے رسول کی بات کو نافرمانی کی، اور اس کے بعد میں نے کسی دوسرے کی بات، سب سے بڑی کس کی؟ اپنے نفس کی بات مان لی. یہی شرک ہے. کسی اور کو جو ہے وہ بات اپنا جو ہے وہ رب بنا لینا، کسی اور کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دے دینا، یہی شرک ہے. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیں گے ان کو، وہ ڈر رہے ہوں گے اس دن جو انہوں نے کمائی کی ہے. پتہ تو ہوگا ہر کسی کو، آج بھی ہمیں پتا کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. پتہ ضرور ہے ہمیں. ہم بچپن سے اپنی پوری فلم چلا لیں، اپنے سامنے ایک ایک چیز لکھی سامنے آ جائے گی کہ ہاں یہ کیا ہوا. اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس دن جو ہے وہ انسان کے گردن میں اس کا مالنامہ لٹکایا ہوا ہوگا، وہ لے کے آئے گا اپنے پاس کہ ہاں جی میں یہ کیا ہوا ہے میں نے. اور جو لوگ دوسری طرف ایمان والے ہیں اور نیک ہم عمل کرتے ہیں، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. وہاں پہ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے. دیکھیں اتنے چار لفظوں میں اتنی بڑی بات، اتنی بڑی گارنٹی ہمیں لکھ کے دے دی گئی ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. اب اس کے بعد سے اگر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے تو پھر ہم دیکھ لیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں علی اصغر صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن مسلمانوں کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہمارے ایک دوست کی بہن جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے کل، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ۔